अलैहिस्सलाम फरमाते वजुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्ल रुमही, मेरा रिज्क अल्लाह ताला ने नेज़े की अन्नी के नीचे रखा है, और इस कायनात में सबसे पाकीज़ा रिज्क जो शख्सियत खाती है वो मोहम्मद मुस्तफा है। एक और बात मुसलमानों को जो समझाई वो क्या थी? शराब। इसी जमाने में शराब हराम हुई। सोशल मीडिया के साथ अगर मेरा ताल्लुक है तो वहां भी हौसले वाली बात करे, मुस्बत बात करे, मनफी बात ना फैलाए और ना मनफी बात का आगे चर्चा करे और ना मनफी बात खुद करे। ये वतीरा याद रख ले, ऐसे हालात में ये वतीरा ईमान वालों का नहीं है। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो उस वक्त बिल्कुल यही हालात थे जो इस वक्त मुसलमानों के हालात हैं, खुसूसन पाकिस्तान के। यहूदियों ने मदीने पर कब्जा कर रखा था और बड़े दूर दूर से हिजरत करके ये मदीने आकर काबिज हुए थे। उसकी वजह ये थी, इन्होंने सुना था कि आखिरी पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो बनु इसहाक से आएंगे और इसी सरजमीन पर आएंगे। इसलिए इन्होंने आकर यहाँ पर ज़मीनें खरीदी और यहां बाकायदा ठिकाने बनाए। अंसारी लोग थे, गरीब थे, खेती बाड़ियां करते थे। इन्होंने आकर कारोबार पर कब्जे किए और अंसार के बड़े बड़े सरदारों को इन्होंने कर्जे दिए और कर्जों के एवज में जमीनें गिरवी रखी ताकि ये अयाशियां करें। शराबों में मुब्तला किया और फिर सूद जैसे सिलसिले में मदीना के बड़े बड़े सरदारों को जकड़ दिया। उनकी अयाशियां, उनके सरदारों की अयाशियां सूद पर चलती थी और फिर जब सूद अदा नहीं कर सकते थे तो मदीने की जायदादें, जमीनें इनको देते थे। यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मदीने में बहुत बड़ी बड़ी जो जायदादें थी वो यहूद के कब्जे में थी। बड़ी बड़ी मार्केटें भी यहूद के कब्जे में थी। शराब का जमाना था, सूद बड़ी कुव्वत के साथ मदीना के लोगों को लपेट चुका था। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ये कौल कि इस उम्मत के आखिरी लोगों की इस्लाह भी उसी काम से मुमकिन है जिस
کام کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کی تھی. ہماری اصلاح بھی اسی سے ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا تھا؟ اس کو ہمیں پڑھنا ہے. عام لوگوں کو بھی پڑھنا ہے, تاجروں کو بھی اس اسوہ کو دیکھنا ہے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظم اصول و ضوابط کو جس کے ذریعے سے آپ نے مدینہ کی ریاست چلائی تھی, یہ حکمرانوں کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی تو ایک تیسری قوم سے بھی واسطہ پڑا. مشرکوں سے تو تھا ہی, پھر یہودیوں سے بھی پڑ گیا, اور ایک تیسری قوم تھی جس کو منافق کہتے تھے, ان سے بھی مدینے میں بڑا واسطہ پڑا. یہودی جو گٹھ جوڑ رکھتے تھے مشرکوں سے, اور تیسری قوم منافقوں کی تھی, اور یہ منافق قوم کوئی موقع مسلمانوں کو تباہ کرنے کا جانے نہیں دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی تربیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قناعت کا درس دیا. مسلمانوں, جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس پر قناعت کرو. حرص اور ہوس کی بیماری سے جان چھڑاؤ, کیونکہ یہودی یہ سازشیں کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو عیاش پرست بنا دو, اور اس کی شروعات انہوں نے مدینہ کے سرداروں سے کی تھی. عیاشی تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کا درس دیا, قناعت کا درس دیا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اس کائنات کی نعمتیں عطا کی ہے اس پر قناعت کرو, اس پر صبر کرو. اور زہد پیدا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. فوکس کرو اپنی زندگیوں کو اپنی آخرت سنوارنے پر. یہ زہد ہے. دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تیار کیا. یہی وجہ ہے کہ پھر ایک کا کھانا 2 مل کے کھانے لگے, 2 کا کھانا 4 مل کے کھانے لگے. پوری مدینے کی تاریخ میں آپ دکھائیں مسلمانوں نے خیبر کے بعد جا کر کچھ پیٹ بھرنے کو مسلمانوں کو چیزیں ملی تھی, اور خیبر 6 ہجری میں فتح ہوا. اس 6 سال کے اندر کوئی ایک واقعہ دکھائے کہ مسلمانوں نے تن دستی, بھوک اور افلاس کا شکوہ کیا ہو. یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تربیت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات مسلمانوں کو جو سمجھائی, وہ کیا تھی؟ شراب. اسی زمانے میں شراب حرام ہوئی تاکہ مسلمان یہ شرابوں میں مبتلا ہو کر وہ اپنے اللہ کو نہ بھول بیٹھے, آپس میں قتل و غارت نہ کرے, دلوں میں بغض نہ آئے, شیطان کے رستے ان کے لیے آسان نہ ہو جائے. شراب حرام ہوئی. اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم جاری کر دیا. اب یہاں حالات کیسے ہیں اور جہاد کا حکم جاری ہے. اب آپ غور کریں, آپ اگر قرآن میں سورت نساء کو پڑھتے ہیں اور اس میں آپ غزوہ احد کو پڑھتے ہیں تو آپ اس قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کا تذکرہ کیا, جنگ احد کا تذکرہ کیا, درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تذکرے کیے. وہ سود کا تذکرہ کیا اور دنیا کی محبت کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا. آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں. قرآن کا مطالعہ نہ ہمارے عوام کرتے نہ ہمارے حکمران کرتے. ہم ایمان کے بہت کچے. اللہ تعالیٰ ساری پیچیدگیوں سے, ساری مشکلات سے
رستے جو نکلنے کے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر چکا ہے، اور جو حالات قیامت تک بنتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی میں وہ حالات بنا کر کے مسلمانوں کو نجات کے رستے بھی بتا دیے۔ جہاد کے رستے کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، سود کی لعنت کو بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قومیں سود کھاتی ہیں وہ حقیقت میں حریص ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں صرف ایک محبت ہے، وہ دولت کی محبت ہے، ان کے ذہنوں میں صرف ایک زندگی کی چاہت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عیاشی کے ساتھ کیسے گزرے گی۔ دولت کی محبت کا معنی ہی یہی ہے۔ سود خور قوم میں اس کا مطمع نظر کبھی نہ آخرت ہوتی ہے، نہ انسانیت ہوتی ہے، نہ اخوت ہوتی ہے۔ سود قوم، کھانے والی قوم کے مطمع نظر کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اخوت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، آخرت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک چیز پر جیتا ہے، وہ دولت کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے درمیان میں سود کی لعنت کو بیان کر کے مسلمانوں کو سمجھایا، مسلمانوں جب تک اس بیماری میں مبتلا رہو گے تم میدانوں میں اپنے دشمنوں کا اور اللہ کے دشمنوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سمجھایا۔ اور مال کی محبت آ گئی، آپ سن چکے علماء سے، وہ لوگ جو درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے وہ کیوں اترے تھے؟ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، اس مال کے اٹریکشن نے ان کو درے سے اتار دیا تھا، اور درے پہ کھڑے ہونے کا حکم کس نے دیا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ ایک طرف مال تھا، ایک طرف محمد مصطفیٰ کی تعلیم تھی۔ اس واقعے پر غور کریں آپ، ایک طرف مال غنیمت ہے، اور یہ مال بھی وہ ہے مسلمانوں جو سب سے پاکیزہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ کہاں سے دیتا ہے؟ کارخانہ ہے کوئی کاروبار ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، میرا رزق اللہ تعالیٰ نے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے، اور اس کائنات میں سب سے پاکیزہ رزق جو شخصیت کھاتی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ اس پاکیزہ رزق کو اکٹھا کرنے کے لیے درہ چھوڑ دیا، وہ پہاڑی چھوڑ دی اور نیچے اترے۔ اور ایک طرف کس کی تعلیم تھی؟ محمد مصطفیٰ کی تعلیم تھی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے چکا تھا، کافر بھاگ رہے تھے، زخمی ہو چکے تھے، میدان چھوڑ چکے تھے۔ پیغمبر کے اس سپہ سالارانہ حکم اور آرڈر کی خلاف ورزی مقابلے میں دنیا، مال اور غنیمت کی لالچ تھی۔ کیا فیصلہ بدلا؟ نیچے اترے، پیچھے سے حملہ ہوا، کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پیچھے کیا تھا؟ یہ تو رزق وہ تھا جو سب سے پاکیزہ ہے۔ اس رزق کو لینے کے لیے اس حکم کی خلاف ورزی تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا۔ اور آج اگر مسلمان اپنی دکان پر، اپنی ہڈی پر، اپنے شاپنگ مال پر، اپنے کاروبار پر دن رات اللہ کی بغاوتیں کرے، نمازیں چھوڑے، بےایمانیاں کرے، دغے بازیاں کرے، رزق حرام کمائے یا سود کی کمائیوں میں وہ اپنے ادارے چلائے، اللہ کی قسم بتائے دشمنوں کے مقابلے میں فتح ملے گی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ اور اس وقت ہمارے زندگی میں اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگر ہم اسلام اور دین کو اس طریقے سے لے کر چلتے رہے تو یاد رکھیں
اسلام کے وجود کے ساتھ اور اس کے دامن کے ساتھ جب تک قومیں مل کے نہیں چلتی، نہ قومیں عزت پاتی ہے، نہ عروج پاتی ہے، اور نہ قوموں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں طبقوں کے لیے بات ہے، اس پر میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کو سامنے کروں گا، عوام کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی۔ اسلام بلندی کا دین ہے، اسلام عزت کا دین ہے، عزت کا حقدار اللہ ہے، عزت کا حقدار محمد مصطفیٰ ہے، عزت کا حقدار اہل ایمان ہے۔ عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزا یا عز عزن، عزت غلبے کو کہتے ہیں، عزت اکرام کو کہتے ہیں، عزت مضبوطی کو کہتے ہیں، عزت استحکام کو کہتے ہیں، عزت باطل پر اپنی قوت کے غلبے کا نام ہے۔ اور یہ حقدار کون ہے؟ اللہ۔ حقدار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور حقدار کون ہے؟ اہل ایمان۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ منافقوں کو نہیں پتا، بدعملوں کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ عزت شاید لباس میں ہے، بڑے گھر میں ہے، بہترین سواریوں میں ہے، پرتعیش زندگیوں میں ہے۔ اللہ کہتا نہیں، عزت قربانیوں کا نام ہے۔ اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو مٹا دینا، اللہ کے لیے اپنے من کو مٹا دینا، اسلام کا اپنی ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے زندگی کے نظام پر اسلام کا غلبہ جو قومیں رکھتی ہے، وہ قومیں عروج بھی پاتی ہے، عزت بھی پاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں عزت نہیں۔ انصاریوں کو دیکھو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ما اعلم حیا من احیاء العرب، میں عرب کے قبیلوں کو جانتا ہوں، لیکن ان عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں بھی سب سے زیادہ عزت دی اور قیامت کے دن بھی اللہ اس قبیلے کو سب سے زیادہ عزت دے گا، وہ قبیلہ انصار ہے۔ انصاریوں کو اللہ نے دنیا میں بہت عزت دی۔ نبی علیہ السلام نے انصاریوں کے بارے کیا کہا؟ وقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا انصاری میرے اندر کا کپڑا ہے اور باقی لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں ساری انسانیت چلے، میں محمد انصاریوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کا محبت کس سے ہے؟ آپ کس وادی میں چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ اللہ ان انصاریوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کی بیٹوں کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے پوتوں کے گناہ معاف کر دے۔ 3 نسلوں کو محمد مصطفیٰ نے دعا دی ہے۔ تو انصاری تھے کون؟ انصاری کوئی مالدار تھے، بڑی گاڑیاں تھی، زمیندار تھے، سونے اور چاندی کے تاجر تھے؟ انصاری تو ہاری تھے، انصاری تو کپڑے بنانے والے تھے، انصاری تو کھیتوں میں کام کرنے والے تھے۔ 3 نسلوں کو کیوں دعا دی؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا قتادہ فرماتے، میں نے انس سے سنا، کیوں میں کہہ رہا ہوں ان انصاریوں کی عزت سب سے زیادہ ہے؟ میں نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انصاریوں کی قربانیاں، اسلام کے لیے محنت، اسلام کے لیے کاوشیں اتنی زیادہ ہے کہ جب ہم نے بدر کے موقع پر شہیدوں کو گنا تھا تو بدر کے موقع پر 70 شہید تھے، سارے انصاری تھے۔ انصاریوں کی قربانیاں اسلام کے لیے، اللہ آخرت میں عزتیں دے گا، پیغمبر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ 70 صحابہ، فرمایا ہم نے دیکھا احد میں 70 شہید تھے، بیر معونہ پہ جو نبی علیہ السلام سے مبلغ مانگ کے گئے تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ بیر معونہ پہ 70 شہداء انصاریوں کے تھے۔ پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف، تو
اس میں بھی ہم نے جب انصاریوں کے شہداء کی تعداد گنی تو وہ بھی 70 سے زیادہ تھی، اور اکثر ان میں سے حافظ قرآن بھی تھے۔ کون تھے؟ یہ عزت اسلام کے ساتھ ہے مسلمانوں، یاد رکھیے یہ ایک ہی چیز ہے دنیا میں، وہ آسمان سے نازل شدہ نظام اسلام ہے۔ جب تک اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے دنیا کی کسی نسبت سے ہم عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیسی برادری ہے، کیسا خاندان ہے، کیسی فوج ہے، کیسی ٹیکنالوجی ہے، کیسا بھرم ہے، کتنی دولتیں ہیں، اس سے عزت وقار نہیں ملتا۔ امام زہری رحمہ اللہ ایک دفعہ امام مالک کے پاس بیٹھے، آپس میں مکالمہ ہوا، امام زہری سے سوال کیا عبد الملک بن مروان نے، فرمایا علماء کا حال بتاؤ، فرمایا پوچھو علماء مکہ میں کون ہے؟ مالک بن دینار ہے۔ اچھا، لوگ فرمایا دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کے لیے منبر بنا ہے، اس کے لیے منبر و محراب ہے۔ کوفہ میں کون ہے؟ ابراہیم نخی ہے۔ شام میں کون ہے؟ یزید بن ابی حبیب ہے۔ مصر میں کون ہے؟ امام مکحول ہے۔ مختلف ملکوں کا پوچھتے رہے کون ہے وہاں جس کی سیادت ہے، جس کی قیادت ہے، لوگ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، بتاتے رہے علماء کو۔ انہوں نے پوچھا بتائیں یہ عربی ہے یا اجمی ہے؟ فرمایا یہ سارے اجمی ہیں، ایک ہے ابراہیم نخی جو کوفہ میں ہے وہ عربی ہے، باقی سارے اجمی ہے۔ عبد الملک نے تعجب کا اظہار کیا، فرمایا ہے یہ وقت بھی آ گیا کہ اجمی منبر پر اور عربی اس کے سامنے، اجمی امام بنے اور آج ہم عربی اس کے پیچھے مقتدی بنے، سامنے بیٹھے، یہ وقت بھی آ گیا۔ یہ سارے اعزاز اجمیوں کے پاس کیوں چلے گئے؟ وجہ بتائیں۔ امام زہری رحمہ اللہ نے 2 الفاظ میں وجہ بتائی تھی مسلمانوں، فرمایا ھذا دین اللہ، یہ اللہ کا اسلام ہے۔ عبد الملک یہ اسلام ہے، من حفظہ رفعہ اللہ، جو اس اسلام کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو بلندیاں دے دے گا۔ ومن زیّاہ سقطہ اللہ، اور جو اس اسلام کو ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسفل السافلین میں پھینک دے گا۔ یہ عزت اسلام سے ملتی ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے محنتیں کی، اسلام کی ترویج کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے قربانیاں دی آج بھی وہ بلندیوں پر ہے، اور جنہوں نے اس اسلام کو ضائع کیا، اس اسلام کو برائے نام لیا، آج بھی ذلت و پستیاں ان کے حصے میں آئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا یہ اجمی ہے یا عربی ہے، یہ گورا ہے یا کالا ہے، یہ غلام ہے یہ آقا ہے، یہ کتنی دولتوں کا مالک ہے، کتنی سلطنتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ یہ بنیاد ہے محترم بھائیوں، مسلمانوں کے عزت کی یہ بنیاد ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ، اس وقت ہمارے اوپر جو حالات ہیں، تنگی کے حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، مشکلات والے حالات ہیں، لیکن مسلمان ان حالات میں گھبراتا نہیں ہے، بے چین نہیں ہوتا، افراتفری نہیں پھیلاتا، وہ مایوسیاں نہیں دکھاتا۔ ایسے حالات میں بھی ہمارے سامنے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ حکمرانوں کے سامنے بھی اسوہ رسول، عوام کے سامنے بھی اسوہ رسول۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ مسلمانوں یہ تعلق ٹوٹ گئے ہیں، یہ تعلق ٹوٹتے ہیں تو پھر دشمن مسلط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں خلافت ارض اللہ تعالیٰ نے سب سے پیاری قوم یہودیوں سے چھین کر عیسائیوں کو کیوں دی تھی؟ اس کے پیچھے ان کی بغاوتیں تھی، بے حیائیاں تھی،
تحریفیں تھی، بدعملیاں تھی، فحاشیاں تھی، اریانیاں تھی، سود خوریاں تھی، بہتان بازیاں تھی، جھوٹ تھا، دغے بازیاں تھی، عدل و انصاف کا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کتنا لمبا عرصہ خلافت ارض دے رکھی تھی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے چھین کر بنو اسحاق کے ایک دوسری لڑی کو دے دی، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو دے دی۔ اور جب عیسائی بھی جہالت میں پڑے، غلوب میں پڑے، بے جا اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں میں پڑے، گمراہیوں میں پڑے، جو دین نہیں تھا اس کو دین بنایا اور جو دین تھا اس کو رد کر دیا، بدعات اور خرافات میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خلافت ارض ان سے چھین کر بنو اسماعیل محمد مصطفیٰ کو دے دی۔ اب خلافت عرض تمہارے پاس ہے مسلمانوں، اور یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ خیال کیجئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وہن پیدا نہ کرے اپنے اندر۔ لوگ سمجھتے وہن کمزوری ہوتی ہے، اور یہاں کمزوری دو طریقے کی ہوتی ہے۔ لفظ قرآن نے ضعف پیدا بیان نہیں کیا، وہن بیان کیا ہے۔ ضعف وہ ہوتا ہے جو بدن میں آئے، جو ہاتھ میں آئے، جو آنکھوں میں آئے، جو گٹھنوں میں آئے، یہ ضعف ہوتا ہے۔ یہ ذوق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، حلال کھاؤ، طبیعت کے موافق کھاؤ، زیادہ کھانے کی چاہت نہ کرو، اور پھر ایسا کھانا جو ہرس کے ساتھ ہو، یہ بھی بدنی ذوق پیدا کرتا ہے۔ اس بدن کو بھی صحت مند رکھو تاکہ اللہ کے راستے میں یہ بدن کام آ سکے۔ لیکن اصل جو ذوق ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے، کیا وہ ہے؟ ایمان کا ذوق، اقوال کا ذوق، اعمال کا ذوق۔ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا، ایمانی کمزوری اپنے اندر پیدا نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہمیشہ بلند رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آج ہمارے اندر بدنی کمزوری ہے یا عملی کمزوری ہے؟ روح کمزور ہے، بات کمزور ہے، دیکھنا کمزور ہے، پکڑنا کمزور ہے، دینی اعمال پر ہماری گرفت کمزور ہے، اور یہ کمزوری قوموں کو شکست خوردہ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا باطل قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ فرمایا تھوڑے ہوں گے؟ نہیں اللہ کے رسول، تھوڑے نہیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑے نہیں، وَلَٰكِنْ فِيكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے اندر وہن ہوگا، اور وہن ایمانی کمزوری ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں میں محبت اللہ اور اس کے رسول اور دین کی نہیں، تمہارے دلوں میں دولتوں کی محبت ہوگی۔ تمہاری ترجیحات، تمہارے مفادات، تمہارے لگن، تمہارے مقاصد، تمہاری بھاگ دوڑ دنیا کے تعیش زندگی کے لیے ہوگی۔ یرفعون الدین، تم بلڈنگوں کو اونچا کرو گے، وَيَضَعُونَ الدِّینَ، اور تمہارا دین پاؤں کے نیچے لتاڑا جائے گا۔ تو پھر یاد رکھو باطل قوتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ کسی کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ کمزوریاں دور کرے، صبر سے کام لے، توکل سے کام لے۔ مدینے میں منافق بڑی افواہیں پھیلاتے تھے، اس وقت بھی ہمارا یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ افواہوں پہ کام نہ بھرے، مثبت سوچے۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، مثبت سوچے اپنے اندر پیدا کرے۔ سوشل میڈیا کے ساتھ اگر میرا تعلق ہے تو وہاں بھی حوصلے والی بات کرے، مثبت بات کرے، منفی بات نہ پھیلائے، اور نہ منفی بات کا آگے چرچا کرے، اور نہ منفی بات خود کرے۔ یہ وتیرہ یاد رکھ لے، ایسے حالات میں یہ وتیرہ ایمان والوں کا نہیں ہے۔ سورۃ احزاب پڑھے، احزاب کے موقع
موقع پر جب سارے دشمن مدینہ کو مٹانے آ گئے تھے، قرآن نے دو گروہ بیان کیے. ایک گروہ وہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ایک گروہ نے کہا جو منافق تھے، جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں، عملی کمزوریاں تھیں، ایمان کی محبت نہیں تھی، زیادہ دنیا کی طرف مائل تھے، کہنے لگے یہ عجیب باتیں ہیں. کل تک محمد علیہ السلام ہم سے کہتے تھے کہ ہم کیسر فتح کریں گے، کسرا فتح کریں گے، یمن کی چابیاں ملیں گی، ہم فارس فتح کریں گے، اور آج سارے کافروں نے مدینہ کو گھیر لیا ہے، ہم تو کہیں قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے. یہ ساری باتیں محمد نے نعوذ باللہ ہم سے دھوکے میں کی تھی. اپنوں کے حوصلے ہمیشہ بلند رکھے جاتے، یہ ہمارا اسلام ہے. آپس میں اگر کوئی معاملات ہوں بھی صحیح، لیکن دشمن کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، ہندو کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں، یہ ملت اسلام کے ماننے والے وہ کبھی بھی منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کا منفی پروپیگنڈا کیا، اور اللہ خود کہہ رہا ہے معاملہ تو بڑا خبیر تھا. کلیجے منہ کو آ رہے تھے، مسلمانوں کی مختصر سی پونجی تھی، ادھر سے 10 سے 12 ہزار کا لشکر تھا، اور وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ حالات بنے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود مومن کا کردار کیا تھا وہ بھی قرآن نے بیان کیا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنوں نے یہ سارے لشکر دیکھے. قرآن نے دیکھے میں کس پہلو پر آج کام کر رہا ہوں. جب مومنوں نے یہ لشکر دیکھے تو کیا کہنے لگے؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ لشکر آئے، ان کے پاس اتنا مال غنیمت ہے، اتنے بڑے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے، ان کے پاس دولتیں، مال، اونٹ، بکریاں، عورتیں، واہ واہ، یہ سارا ان کا مال انشاءاللہ ہمارے اللہ نے، رب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. یہ مال غنیمت بنے گا، ہم اس کو لوٹیں گے، اور جو وعدے رب نے اور اس کے رسول نے کیے وہ وعدے سچے ہیں کہ یہ سارے کافر قتل ہوں گے اور ان کا مال مسلمان تقسیم کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور مسلمان اللہ کے وعدے کو سچا مان رہا ہے. یہ وہ کردار تھا جو مومنوں کا تھا، اور وہ کردار تھا کس کا؟ منافقین کا. مسلمان یاد رکھے اپنے جنگی سپہ سالار کو سہارا دیتا ہے، مومن سہارا دیتا ہے، حوصلے دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پر جب وہ لشکر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، تو زیادہ مشورے آئے مہاجرین کی طرف سے، لیکن آپ چاہ رہے تھے کچھ انصاری بھی اپنے جذبات کا اظہار کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ ہے میرا وطیرہ، یہ ہے میرے اسلاف، یہ ہے میرا وہ رستہ، یہ ہے وہ میرا کردار جو میرے لیے اسلام نے متعین کیا ہے. آئیے اس کردار پر آج بھی چلیے. انشاءاللہ یہ آبی جارحیت، یہ جنگی جارحیت، یہ رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملے، یہ مسجدوں کا گرانا، یہ چھوٹے بچوں کا، عورتوں کا قتل، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو، اللہ پاکستان کو، اہل پاکستان کو وہ عزتیں عطا کرے گا کہ انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. لیکن کردار اپنے سپہ سالار کے سامنے مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا نقول ما قالت بنو اسرائیل، اللہ کے نبی ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بات بنی اسرائیل یہودیوں نے موسیٰ سے کہی تھی. کما قالت بنو اسرائیل نے موسیٰ، بنی اسرائیل تو جب موسیٰ نے کہا تھا فلاں بستی میں لڑنے کے لیے جانا ہے، وہ بزدل تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ عیاشیوں میں پڑنے تھے. ہم نہیں یہ کہیں گے. انہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو لڑ،
تیرا رب لڑے ہم نہیں جائیں گے، انا ہاہنا قاعدون۔ اے محمد اللہ کی قسم ہم یہ جملے نہیں کہیں گے، ولیکن امضِ یا محمد ونحن معک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے بلکہ غمات تک بھی گھوڑے دوڑائیں، سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں، تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ جب مقداد نے یہ بات کہی کہ انصاریوں نے یہ حوصلے والی بات کہی ہے، اپنا سپہ سالار کو ہم اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، ہم ہر حال میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملے انصاریوں سے سنے، فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ان جملوں کے سننے سے سپہ سالار کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے جو ٹپک رہے تھے، اور آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا چمک مار رہا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ مسلمانوں یہ کردار اختیار کریں۔ ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ ہو گئے ہیں، یہ لڑتے کیوں نہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، ایسا ہو جائے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بیکار سی باتیں ہیں، اس سے باہر نکل کر ہم اور آپ صحابہ کے سیرت کے مطابق اپنا کردار پیش کریں۔ اس سے فوجوں کو حوصلے ملتے ہیں، اس سے لڑنے والے بھائیوں کو، سپاہیوں کو بڑے حوصلے ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ جرأت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور قومی اخوت کے ہمدردی کے ساتھ وہ میدانوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس بزدل ہندو کو میدان میں شکست انشاءاللہ دے کر رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے۔ حکمرانوں، تمہارے لیے بھی ایک نصیحت مختصر، اللہ سے اپنے تعلق جوڑو، اسلام سے اپنا تعلق مضبوط کرو، صبر کے دامن کے ساتھ رب پر توکل کرو، باطل قوموں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے ایمان کو سیدھا رکھو۔ اور تمہارے لیے مثالیں ہیں، ان حکمرانوں کے لیے چند ایک مثالیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کتنے لمبی دیر تک اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھا۔ اس سے اگلا مسئلہ، جب عمر بن عبد العزیز کا زمانہ آیا، سلطنت چلانے کے لیے بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑے کہ انہوں نے کبھی خزانے کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا، عدل و انصاف کا سلسلہ اپنے ملک کے اندر جاری کیا، حتیٰ کہ وہ پالیسیاں اختیار کی اس عمر بن عبد العزیز نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشحالیاں پیدا کر دی کہ زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، فقیر نہیں ملتے تھے، مسکین نہیں ملتے تھے، زکوٰۃ دینے والے ملتے تھے، لینے والے نہیں ملتے تھے۔ حکمرانوں، تم عمر بن عبد العزیز کی سیرت کو بھی پڑھو، یہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ حکمران طبقہ یہ سیرت پڑھے، خالد بن ولید کی، زکوٰۃ لینے کے لیے بندہ چلا گیا، خالد نے کہا زکوٰۃ نہیں ہے، واپس پلٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول زکوٰۃ نہیں دی خالد نے، فرمایا اما خالد فإنکم تظلمون خالدا، فرمایا خالد سے زکوٰۃ مانگ کے خالد پہ ظلم کیوں کیا ہے؟ خالد نے اپنی زندگی میں اسلام لانے کے بعد بنایا ہی کیا ہے، جوڑا ہی کیا ہے؟ نہ بڑا گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے۔ خالد نے 3 چیزیں بنائی ہے، گھوڑا بنایا ہے جس کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تلوار بنائی ہے جس سے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں مارتا ہے، ایک ڈھال بنائی ہے جس سے اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے، وہ تمہیں کیا زکوٰۃ دے گا؟ یہ ہے وہ دنیا کے وہ گورنر، سپہ سالار، وہ یہ لڑنے والے میدانوں میں ہمارے اسلاف جن کو دنیا کی محبتوں سے کوئی سروکار نہیں تھی۔ پڑھیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، آج مسلمانوں کو بہت یاد آ رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ دیکھیے اس کے بچے کھچے مال میں کیا ملتا ہے، ایک تلوار ملتی ہے، ایک قرآن ملتا ہے، ایک گھوڑا ملتا ہے، چند درہم اور دینار ملتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ اور کارنامے دیکھیں،
मुसलमान हुक्मरानों, पढ़िए इस महमूद सुल्तान गजनवी को, जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ने की कोशिशें कर रहा था। जानते हो ये सोमनाथ का मंदिर, इमाम ज़हाबी ने लिखा है, लोगों का उस वक्त हिंदुस्तान में अकीदा ये था कि ये सोमनाथ का जो बुत है उनका यकीदा था, या ताक़िदून अन्नहु युहयी व युमीत, कि ये सोमनाथ ये जिंदा भी करता है, मौतें भी देता है। लोग हजारों मील सफर करके इसके आस्थाने पे आया करते थे। उस जमाने के गवर्नर, उस जमाने के सरदार, उस जमाने के सुल्तान अपनी अपनी सल्तनत से इस सोमनाथ के मीनार पर, उसके आस्थाने पर बाकायदा माल भेजते थे, नजराने भेजते थे, और वो इसको अपने लिए एजाज समझते थे। इस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन सिर्फ अयूबी ने तलवार नहीं चलाई थी, बड़ी टेक्नोलॉजी जमा नहीं की थी, उसके पास ईमान था। रात की तन्हाइयों में मुसल्ले पे पड़ा रहता था, अल्लाह के सामने रोता था, या अल्लाह मुझे ये फतह अता फरमा दे, या अल्लाह ये मुझे फतह अता कर दे, मुसलमानों को इज्जत अता कर दे। रात की तन्हाइयों में रोता था। फिर ऐन उस आलम में जब मारका हुआ, पढ़िए तारीख को, आसमान पर बादल छाए, बादल में बिजलियां गरजी, बादल गरजे, बुखलाहट का शिकार हो गया हिंदू, हत्ता कि उनकी तलवारें आपस में चली। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। हुक्मरानों का किरदार रात की तन्हाइयों पे मुसल्ले पर था। हमारे असलाफ का किरदार, हम रुहबानुन बिल्लैली व फरसानुन बिन्नहार, ये सारे सहाबा का किरदार है कि रात की तन्हाइयों में मुसल्ले पे होते थे, अल्लाह के सामने अश्क बहाते थे, दामने नियाज फैलाते थे, रब से तौबा इस्तिगफार करते थे, और जब दिन चढ़ जाता था फिर घोड़े की पीठ पर बैठकर अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करते थे, तो आसमान से फतह के दरवाजे खुलते थे। अगर मुसलमानों, आज हम भी चाहते हैं इज्जतें हो, वकार हो, ये आजादियां हो, आजादियों के साथ ये मुल्क आजाद हो, मुल्क के मुसलमान आजाद हो, तो फिर लाजिम है कि हम रुजू इल्लाह करें, रुजू इलर रसूल करें, अपने किरदार पर थोड़ी नजर डालें, हुक्मरान भी और अवाम भी, और आपस में अखुवत का रिश्ता कायम करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन बुज़दिल इस दुश्मन को गारत फरमाए, इसको तबाह बर्बाद करे, ईमान वालों को, इस्लाम वालों को अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। हमारे जो नौजवान सरहदों पर, मैदानों में उनके मुकाबले में खड़े हैं, अल्लाह ताला उनके लिए नुसरत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह ताला उनके लिए फतह के दरवाजे खोल दे, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील के साथ इस्तिकामत अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।